अस्सलाम वालेकुम। आप लोग खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। कल का व्लॉग मेरा पता नहीं कैसा गया है। कल मैंने सारा दिन बहुत टेंशन ली, बहुत परेशान हुई। जब मैं उस बारे में सोचूं तो मैं बहुत टेंशन लेने लग जाती हूँ। तो फिर मैंने कहा आज आपको कुछ अपने बारे में कुछ और बताती हूँ, क्योंकि मैं अभी अपनी लाइफ के बारे में बता रही हूँ आपको, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में जो जो मसले हुए हैं उसके बारे में बता रही हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको बाहर भी लेकर जाऊँगी, अपने रिश्तेदारों में भी लेकर जाऊंगी। उस हिसाब किताब से मैं आपके साथ बातचीत भी करूंगी। आज का मेरा व्लॉग है, जल्द तो जल्द जौन सा हम लोग फ़ैसला कर लेते हैं, एमरजेंसी में फ़ैसला कर लेते हैं, सोचते समझते नहीं हैं, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे शौहर ने जज्बात में आके एक फ़ैसला किया और उस फ़ैसले में बहुत बहुत मुश्किल उन्होंने उठाई और हर परेशानी उनके लिए बहुत रास्ते में आई। और हर परेशानी ख़त्म तो हो जाती है, मगर जो वाक़ये होते हैं वो इंसान की ज़िंदगी में जिस टाइम भी आते हैं वो इंसान भूल नहीं पाता है। मेरे शौहर काम के लिए अक्सर बाहर जाते हैं, कभी लाहौर, कभी इस्लामाबाद, कभी कोयटा। उनके काम का मसला रहता है को जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। तो ऐसे ही हमारे घर में एक मसला चल रहा था जिसकी वजह से मेरे शौहर बाहर गए और मुझे कहते हैं कि मैं कोई ना, जब घर के हालात पूरे सूरे हों तो उस टाइम कोई भी कोई मशवरा देने लगे ना तो फ़ौरन इंसान का दिल करता है कि मैं ये वाला काम जल्दी कर लूँ, क्योंकि वो एडवांस दे रहे थे। एडवांस की खुशी में इन्होंने ये ना सोचा कि भाई क्या हिसाब किताब बनेगा, क्या मुश्किलें होंगी। इन्होंने सोचा नहीं। अपने जौन से होते हैं, कोई अच्छाई भी बता देते हैं, कोई मुश्किल में भी डाल देते हैं। इस मुश्किल में डालने वाले मेरे देवर हैं। मेरे देवर की शादी को सिर्फ 5 महीने हुए थे जब इनका मसला काम का हुआ। तो मेरे शौहर को भी काम का मसला था, दोनों भाई एक ही काम करते हैं, जिसकी वजह से मेरे शौहर को ना मुश्किल बहुत हो रही थी। इसकी तो एक बीवी ही थी अभी और बच्चे नहीं थे। मेरे शौहर के 3 बच्चे थे और चौथा आने वाले था। उसकी वजह से मेरे शौहर बहुत परेशान थे। छोटा जो उनका बेटा है का उसको मोशन वगैरह लगे रहते थे। जब डॉक्टर के पास हम लोगों ने उसे लेकर गए तो उन्होंने कहा इसको डब्बे का दूध बिल्कुल बंद करवा दें और इसको वो वाला दूध शुरू करवाएं भैंस का, जिसमें ये पेट इसका ठीक होना शुरू हो जाए। हम लोगों ने फिर रोज़ का 2 किलो का दूध लेना होता था, बड़े बच्चे भी थे, मैं भी उम्मीद से थी, तो इसी वजह से फिर हम लोगों ने दूध भी रोज़ का लेना होता था 2 किलो। तो मेरे शौहर को किसी ने कहा काम के सिलसिले में कि बाहर चलोगे तो मैं आपको एडवांस पैसे देता हूँ। अंदर की बात क्या थी वो मुझे आज तक ना पता चली, मुझे ना पता चली उस टाइम। तो मेरे शौहर आए, उन्होंने मुझे दिए, कहते ये 2000 रुपये में ना दूध वाले को दे दो एडवांस, ताकि वो 2 महीने का दूध 1 महीने का दूध देता रहे। जब तो दूध भी बहुत कम पैसों में मिलता था, आजकल का तो रेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं। उसी हिसाब में मेरे शौहर जो उनसे आएगा 5000 रुपये मुझे दिए। और ना बच्चे के दूध की जो सी मसला था, उसमें फ्रिज का जुड़ना ज़रूरी था, फ्रिज चाहिए था हम लोगों को। तो हम लोगों ने फिर, मेरी छोटी सोने की बालियाँ थीं तो 10,000 में उस ज़माने में गई। मैंने वो उस बालियाँ अपनी सेल कर दी और मैंने फ्रिज के लिए पैसे देने थे, वो मेरे को पता चला कि 10,000 देना पड़ता है, जिसमें से मेरे भाई ने मेरे से वो बालियाँ ले ली और मैंने उनसे पैसे ले लिए। तो 5,000 उनके पास था, उन्होंने कहा ये अपने पास खर्चा रखो और मैं ना कल से काम पे जा रहा हूँ कोयटा, जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा आपके साथ बातचीत कर लूँगा। जज्बाती में फ़ैसला बहुत मुश्किल होता है, जज्बात का फ़ैसला नहीं करना चाहिए। 10 दफ़ा सोचें उस फ़ैसले में, फिर उसके ऊपर अमल करें। इन्होंने जज्बात में आके 7,000 को देखा, उस ज़माने में तो 7,000 भी बहुत ज़्यादा थे। तो इन्होंने 7,000 को देखा और अपनी जान को मुश्किल में डाल दिया। ये मुझे अपनी खाला के घर, मेरी खाला के घर लेकर गए। मेरी खाला के पास मैंने जाके बात की और उनको कहा कि ये जा रहे हैं कि कोयटा में और घर में ज़रा राशन वगैरह की मसला हो रहेगा, आप कहीं से मुझे उधार लेकर दे दो, जब ये पैसे भेजेंगे मैं आपको दे दूँ। उन्होंने मुझे 5,000 का राशन उधार पे लेकर दे दिया और ये घर आए, राशन वगैरह दिया, 5,000 भी मुझे दे दिए ताकि मेरे को पीछे कोई मसला ना हो, क्योंकि मैं ना अपनी अम्मी के घर जाती थी ना अपनी बहन के घर जा सकती थी, क्योंकि कुछ छोटा बहुत इशू बना हुआ था जिसकी वजह से मैं अपनी अम्मी के घर नहीं जा पा रही थी। तो आपको पता है पीछे फिर सास वगैरह अपने हिसाब किताब से होता है, किसी से मांगना ना पड़े, ऐसी हालत है, कभी भी कोई ज़रूरत पड़ जाए तो इसके लिए वो 5,000 मुझे देकर चले। ये यहाँ से जब गए ना, इनकी आंखों में आंसू थे और ये बहुत परेशान थे।
مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کے ساتھ کیا پریشانی ہے، مجھے بتایا نہیں، انہوں نے شیئر نہیں کی۔ جو 2 مہینے کی بیوی آئی ہوئی تھی جس کی اس نے اپنی بیوی کے ساتھ شیئر کی بات، اور انہوں نے مجھ سے شیئر نہ کی۔ ان کو نہیں معلوم تھا کہ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ شیئر کر لی ہے۔ ان کو یہی پتہ تھا کہ بھئی نہ اس نے بتایا ہے نہ میں بتاؤں گا۔ یہ یہاں سے چلے گئے تیاری شیاری کر کے، اور وہاں پہنچے، اور وہاں جاتے ہی ان کو ایک جھٹکا لگا۔ اس نے کہا کہ میں تو نہیں جا رہا، تم جاتے ہو تو جاؤ، اس کو لازماً لے کے جانا۔ اس بندے کو کہا میرے میاں کے پاس تو 7,000 تھا، میرے شوہر تو مجھے دے کے خرچ کر چکے تھے، کچھ پیسے تھے کچھ نہیں تھے، اس کے پاس پورے پیسے تھے، اس نے واپسی کرے، اور اس نے کہا میں تجھے بندہ دے رہا ہوں، اس بندے کے مجھے 2,000 روپے آپ دو گے۔ تو میرے شوہر کا انہوں نے 2,000 روپے لے لیا کہ بندہ دے رہا ہوں آپ کو۔ وہ یہاں سے چلے گئے۔ جب یہاں سے جاتے تھے وہ رابطہ مجھے راستے میں کرتے رہتے تھے، جب باہر جاتے تھے وہاں پہنچ کے بھی مجھ سے رابطہ کرتے تھے۔ ان دنوں انہوں نے مجھ سے رابطہ ہی نہ کیا، جس کی وجہ سے میں بہت پریشان بھی تھی، اور میں ان کی شاید وہاں جا کے پیسے تو یہ مجھے دے کر گئے ہیں، وہاں جا کے بھی پیسے کمائیں گے، پھر کچھ بیلنس وغیرہ ڈلوائیں گے، ابھی پتہ نہیں کھانا وغیرہ کیسے کھا رہے ہیں، اس کے حساب کتاب سے میں دیکھ رہی تھی، جس وجہ سے میرے شوہر نے مجھے 5 دن کے بعد کال کی، اور وہ بھی مجھے اتنی ہی سی کال کی کہ میں کام پر ہوں، کام کر کے پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ 2 منٹ کی بات کی ان لوگوں نے مجھ سے اور بند کر دیا۔ میں بہت پریشان ہوئی، میں کہ شاید پیسوں کا کوئی مسئلہ ہوگا۔ انہیں دورانوں میں 7 دن مکمل ہو گئے اور میرے شوہر کا کوئی فون نہ آیا۔ میں بہت پریشان، اللہ کرم کرے، پتہ نہیں میرے شوہر کے ساتھ کیا بن گئی ہے جو ابھی تک کال نہیں کر رہا، نہ کسی گھر میں کسی کے ساتھ کر رہے ہیں، نہ باہر کہیں کر رہے ہیں، کیا مسئلہ بن گیا ایسا۔ جذباتی فیصلہ کر کے چلے تو گئے، وہاں جا کے 7 دن میں یہ افغانستان پہنچ گئے۔ انہوں نے مجھے یہی بتایا کہ میں کوئٹہ جا رہا ہوں، مگر یہ افغانستان چلے گئے۔ افغانستان کا جو قصہ تھا انہوں نے بعد میں آ کے بتایا، جب مجھے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے شوہر کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، میرے شوہر اگر کھانا وغیرہ ٹائم سے نہ کھائیں تو ان کو الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں، سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت زیادہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ شوہر میرے جو ان سے ہیں گے وہاں پر جب گئے تو ادھر کھانے کے لیے انہوں نے صرف چپاتیاں لی ہوئی تھیں، اور کچھ بھی نہیں تھا، پانی بھی نہیں تھا۔ جو اتنے ریتی اس علاقے میں سے یہ گزر رہے تھے، ان کو پانی کی طلب ہوئی، کھانے کی طلب ہوئی، جس کی وجہ سے ان کو الٹیاں شروع ہو گئیں۔ وہاں پہ ایک پٹھان تھا گاڑی میں، وہ اترا، اس نے کہا یہاں 20 سال پہلے میری بہن کی یہاں پہ شادی ہوئی تھی، میں اس کے گھر جاتا ہوں، کچھ کھانے کے لیے لے کر آتا ہوں اور پانی بھی لے کر آتا ہوں۔ یہ شخص چلا گیا، ایک شام کو گیا، دوسرے دن صبح کو آیا۔ ساری رات ان کے ساتھ کیا بیتی، کیا ہوا، یہ ان لوگوں کو پتہ۔ میرے شوہر نے مجھے بتایا اور کہنے لگے کہ میں رونے بیٹھ گیا، اور میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں نے جذبات میں جو فیصلہ کیا کہیں میں نے غلط تو نہیں کر دیا۔ بچوں کو خوشحالیاں دینا چاہ رہا تھا، مگر مجھے لگ رہا ہے میرے لیے پریشانیاں بن رہی ہیں۔ شوہر میرے نے اپنا نام لکھا، اس کے اوپر اپنا سارا پتہ لکھا کہ اگر میری لاش کسی کو ملتی ہے تو میرے گھر اطلاع دے دیں کہ میرے ساتھ کیا بن گیا ہے، آگے کیا ہونے والا ہے۔ انہوں نے یہ کر کے اپنی جیب میں ڈال لیا، اور جب تک دوسرے دن بندہ آ گیا، پانی پیا، اور پھر اس کے بعد رفتار میں جب جہاں پہنچے 7 دن میں 5 دن میں، یہ ان کو ہی پتہ۔ یہاں پہ میرے کو 5 دن کے بعد ان کی خالہ بھی لگتی ہیں، کزن ان کی امی کی، اور میری امی کی بہن بنی ہوئی تھی، محلے داری بھی تھی، تو اس وجہ سے وہ میرے پاس آئیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تیرا شوہر کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ کوئٹہ گئے ہوئے ہیں، جیسے مجھے معلوم تھا۔ میں نے ان کو بتایا، انہوں نے کہا نہیں تیرا میاں تو افغانستان چلا گیا، تجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ میں بہت پریشان ہوئی، میں نے کہا یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ کہہ رہی ہے وہ تو 7 دن سے وہیں ہیں، اس بیچاری کی اتنی طبیعت خراب ہے، وہ تو الٹیاں کر رہا ہے، کھانا اس نے نہیں کھایا، بہت مشکل حالات ہیں، اس حالاتوں میں پھر رہا ہے، تو یوں بات ہے۔ میں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، ایسی بات ہوتی تو مجھ سے مشورہ کر کے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں شاہد نے بھی ساتھ جانا تھا، مگر شاہد پتہ نہیں گیا ہے کہ نہیں گیا، اللہ کو پتہ۔ شاہد نے مجھے کچھ نہ بتایا، جس کی وجہ سے مسئلے بہت بڑے۔ شوہر میرے نے 1 مہینے کے بعد مجھے 1 ہفتے کے بعد 1.5 ہفتے کے بعد مجھے کال کی اور مجھے کہا، میں رونے بیٹھ گئی، میں نے کہا آپ نے مجھ سے مشورہ نہیں کیا اور آپ چلے گئے ہیں، آپ مجھے بتاتے تو صحیح، ایک دفعہ روکھی سوکھی ہم گھر میں کھا لیتے، میں ایسا کبھی نہ سوچتی کہ آپ اتنی دور گئے ہیں، وہاں پہ آنے جانے میں بہت مشکل ہوئی ہے آپ کو۔ تو یہ رونے لگے، انہوں نے کہا بچوں کا پیٹ پالنا تھا، میں نے
اچھا وہ مل رہا تھا تو اس کی وجہ سے میں چلا گیا. انہوں نے کہا ہم ایڈوانس بھی دیں گے, جانے کا خرچہ بھی کوئی نہیں لیں گے ہم آپ سے. اس کی وجہ سے میں چلا گیا ہوں. تو میں تمہیں پیسے بھیج رہا ہوں, ٹینشن نہ لینا. یہاں پہ کام بہت ہے, آنا نہ آنا وہ میرے اللہ کو پتہ. کیسے آ سکوں گا, کس طریقے سے آؤں گا, یہ مجھے ابھی کچھ نہیں معلوم. میں نے کہا اچھا. مجھے انہوں نے ایک دفعہ 20,000 روپے بھیجا, ایک دفعہ انہوں نے مہینے میں 15,000 روپے بھیجا. 3 مہینے یہ وہیں پہ رہے, اور بیچ میں اندر ہی اندر ٹینشن میں رہی. بچے اچھا کھا تو رہے تھے, مگر والدین کے ساتھ بیٹھ کے کھانا, ماں باپ کو اکٹھا دیکھنا, وہ ایک الگ بات ہوتی ہے. میری ڈاٹر ہونے والی تھی, جس کی وجہ سے میں بہت پریشان تھی. میں کہ اگر میرے شوہر کے ساتھ کوئی مسئلہ بن گیا, لوگ کہیں گے یہ منحوس بیٹی تھی جو باپ کے ساتھ یہ مسئلہ بن گیا. لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. میں نے بھی یہی سوچا. اللہ تعالیٰ میری بیٹی کو صحت عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکلیں دور کرے, اسے خوشیاں عطا فرمائے. ماشاءاللہ میری بیٹی سب بچوں میں سے بہت حسین ہے, اپنے ابو پہ گئی ہے اور بہت تیز ہے. جب وہ ہوئی تھی تو میں سوچتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بڑی بیٹی بہت بھولی سیدھی باپ کی طرح ہے. تو میں کہتی تھی اللہ تعالیٰ ایسی بیٹی دے جو میری بڑی بیٹی کو سنبھال لے, بعد میں کوئی ٹینشن بنے تو اس کے پاس ایک چلاک بہن ہو. وہ تو اتنی چلاک ہے نا اتنی چلاک کہ وہ ہم لوگوں کو بھی سیدھا کر چکی ہے. تو کہتی ہے ایک دن اس کے ابو لے کر آئے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں اس کا نام, کہ سیب لے کر آئے. تو اس میں ذرا داغ تھے. کہتے ہیں کہیں سے سستے سیب ملے, اٹھا کر لے آئے ہو. تو میرے شوہر کہنے لگے تو میری ماں لگتی ہے. کہتی اور کیا, اب تمہاری امی تو نہیں آئے گا, میں ہی تمہیں سمجھاؤں گی, اور کون سمجھائے گا. کیوں باتیں کرتی ہے, اتنی چلاک ہے. کبھی آپ سے بات کرواؤں گی, مگر وہ ذرا کنفیوز ہو رہی ہے ابھی بات کرنے میں. اچھا دن پہ دن بڑھتے گئے. اچھا بھی کھایا, مگر اچھا کھانا اس ٹائم ہوتا ہے جب میاں مشکلوں میں نہ ہو. جب میاں مشکلوں میں ہو تو پھر بندے کا دل نہیں کرتا ایسے کام کرنے کو. دور نہ ہو, خوشیوں میں ہو تو پھر دل کرتا ہے کھانے کو. اچھا میری بیٹی پیدا ہو گئی, میری بیٹی ہوئی, میں نے اپنے شوہر کو بتایا. میرے میاں بھی خوش ہوئے, مگر وہ خوشی نہیں تھی جو شوہر کے سامنے ہوتی تھی. بچہ پیدا لے کر گھر آؤں تو شوہر بھی خوش ہوتے تھے, لوگ مبارکباد دیتے تھے. ٹینشن میں تھی میری زندگی, جس کی وجہ سے میں بہت پریشان تھی. پھر میرے شوہر کا پتہ چلا. ایک رات کو میں ایسی پریشانیوں میں بیٹھی اور سوچتی رہتی تھی. سسرال والے میرے سارے باہر ڈنر کرنے گئے ہوئے تھے. تو ہمارے 16 مرلے کا گھر ہے, بہت بڑا گھر تھا, جس میں سے صرف ہمارے 3 کمرے تھے, اور سارا گھر ویران, اور آس پاس کوئی ہمارے پیچھے والی سائڈ پہ گھر نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہم لوگ گھر خالی تھا. پچھلا جہاں پہ میری اب رہائش ہے, یہاں پہ سارا باغیچہ بنا ہوا تھا. مطلب کوئی اکیلا اس گھر میں رہ نہیں سکتا تھا. خوف آتا تھا, مگر مجھے کبھی نہیں آیا تھا, مجھے ڈر نہیں لگتا تھا. اللہ کا شکر ہے میں بہت ہمت والی ہوں, اور میں بہت کوشش کرتی ہوں اپنے آپ کو ہمت دینے کی. تو اس میں بھی میرے شوہر نے مجھے کری کال رات کے ٹائم 11 بجے, اور مجھے کہا کیا کر رہی ہو. میں نے کہا میں گھر میں ہوں, کیا کرنا, بچوں میں بیٹھی ہوں اور آپ کے بارے میں سوچ رہی ہوں. تو میرے شوہر نے کہا تجھے آج ایک خوشی کی خبر سناتا ہوں. میں نے کہا سنائیں. میں نے کہا جی میرے کو تو عرصہ ہو گیا خوشی کی خبر سنے ہوئے جب سے آپ گئے ہو. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں آج صبح کو بارڈر پار کر رہا ہوں, تم میرے لیے دعا کرنا. اور خوشی سے میں ٹوٹ ہو گئی, اور اتنی مسکرائی, اور مجھے پتہ چلا کہ جیسے لگا کہ میں بہت دنوں کے بعد خوش ہوئی ہوں اتنی. حالانکہ بچی میرے پاس آئی تھی, میری ایک نیا پھول میرے گھر میں آیا تھا, میں خوش ہوتی, مگر میں بہت پریشان تھی. تو میرے شوہر نے جب مجھے یہ کہا تو انہوں نے کہا کہ صبح 3 بجے میں نے بارڈر پار کرنا ہے, اور 12 بجے تک میں نے آپ کو کال کرنی ہے. جب میں کال کر لوں گا تو سمجھ لینا کہ میں بارڈر پار کر چکا ہوں. اگر میں نے کال کری نہیں تو سمجھ لینا میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے. ایک تو خوشی کی خبر ملی, اس کے ساتھ ایک صدمے کی, پریشانی کی بھی خبر ملی. ساس میری ڈنر کر کے واپسی آئی تو میں نے ان کو بتایا. میں نے کہا یوں مسئلہ ہے, صبح نمازی 3 بجے بارڈر پار کرنے کے لیے نکل رہے ہیں, دعا کیجیے گا. تو تسبیح وغیرہ پڑھو. میرے شوہر نے کہا. بہنوں کو بھی کال کر دی میں نے ان کی, تو وہ بھی تسبیحوں میں لگ گئیں. 7 بجی تو میرے اس کا فون آیا کہ کوئی نمازی کا فون آیا. میں نے کہا نہیں, کوئی رابطہ نہیں ہوا ابھی تک. صبح ہو گئی, سارا دن گزر گیا, 12 بج گئی, مگر کال نہیں آئی. بہت ٹینشن ہوئی. جب مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہونے لگتی ہے نا, پھر سمجھ جائیں آپ کہ وہ مسئلہ حل ہونے والا ہے. میرے دل کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے نا, جب بہت زیادہ میں ٹینشن لے رہی ہوتی ہوں, اس ٹائم میرا مسئلہ حل ہو رہا ہوتا ہے.
تو میرے دل کو تسلیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ کچھ اچھا ہونے والا ہے، کچھ اچھا ہونے والا ہے۔ تو پورے 1:30 تو میرے شوہر نے مجھے کال کی نیو نمبر سے، کیونکہ وہاں کا نمبر بند ہو گیا تھا۔ پھر نیو نمبر سے انہوں نے مجھے کال کی اور کہا مجھے کہ فوزیہ میں نے بارڈر پار کر لیا، میں کوئٹہ آ گیا ہوں۔ میں خوش ہو گئی اور انہوں نے کہا میں شام تک یا صبح تک میں پہنچ جاؤں گا۔ میں نے اپنی نندوں کو بتایا، شام ہو گئی۔ شام کو میری نندیں آئیں اور مجھے گلے ملی اور مجھے کہا کہ تجھے خوشی نصیب ہو، اللہ تعالیٰ تجھ کو ساری خوشیاں نصیب کریں اور میرے بھائی کو صحت دے، زندگی دے اور تم ان کے ساتھ ہی خوش رہو۔ تو مجھے کہا فوراً تیار ہو، تم یہی سمجھو کہ آج تمہاری پھر سے شادی ہو رہی ہے۔ میں نے کپڑے پہنے، لپسٹک لگائی اور میں تیار ہو کر بیٹھ گئی۔ شوہر میرے آ گئے اور ہم لوگ بہت خوش ہوئے۔ اس دن میرے شوہر نے مجھے آ کے کہا، میں نے ان سے کہا کہ اتنے عرصے کا ساتھ تھا، آپ مجھ سے ایک مشورہ تو کرتے، آپ نے جلد بازی کیوں کی؟ مجھے ایسے کھانا نہیں چاہیے، مجھے ایسا پیسہ نہیں چاہیے جس میں میرے شوہر کو مشکلیں ہوں اور میں یہاں پہ عیش کروں۔ ایسی کوئی بیوی ہوگی جو سوچتی ہوگی، مگر بہت سی خاندانی لوگ ہیں جو اچھا سوچتے ہیں، اچھا کرتے ہیں۔ میں نے اپنے میاں کا بہت ساتھ دیا ہے، میرے میاں نے بھی میرا بہت ساتھ دیا ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر ایک منٹ نہیں رہ سکتے۔ ہماری لڑائی بھی ہوتی ہے تو 5-10 منٹ کے اندر اندر ہم ایک دوسرے کو منا لیتے ہیں۔ ہم دونوں خود ایک دوسرے کے ساتھ بول لیتے ہیں، مگر یہ ہے جلد بازی کا فیصلہ جون سا ہوتا ہے وہ کوئی اچھا ثابت ہوتا ہے، زیادہ تر ناکامی ہوتی ہے۔ پیسہ تو آیا، ٹینشنیں بھی آئیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے شوہر بھی گھر آ گئے اور میری ٹینشن ختم ہو گئی۔ جذبات کا کبھی کوئی فیصلہ نہ کرنا، مشورہ کرنا تو ایک سے مت کرنا۔ یہ نہ سمجھنا کہ یہ بھائی نے مجھے اچھا مشورہ دیا، اس سے دوسرے بھائی سے مشورہ کریں، بہن سے مشورہ کریں، اپنی بیوی سے مشورہ کریں جو آپ کی ساتھ دیتی ہے، جو آپ کے پاس رہتی ہے، اس کے لیے آپ کچھ اچھا سوچیں، وہ آپ کے لیے بہت اچھا سوچتی ہوگی اور میاں بھی آپ کے لیے اچھا سوچیں گے۔ آج میں اپنے میاں کے ساتھ بہت خوش ہوں، اپنے گھر میں ہوں، روکھی ہے سکھی ہے، ہم لوگ کھا رہے ہیں، مگر میرا شوہر تو میرے ساتھ ہے۔ میرے بچوں کے سر پر ان کے باپ کا سایہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کے اولاد پہ اپنے ماں باپ کا سایہ سلامت رکھے اور خوش و آباد رکھے۔ اللہ کرے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں، خوشیاں ادا کرے اللہ، آپ لوگ سمیٹتے رہ گئے اور سمیٹتے ہی رہیں اور خوشیاں ختم نہ ہوں، ایسا کچھ ہو۔ میرا سلسلہ یہیں ختم ہوتا ہے گا، میرا ولاگ ختم ہوتا ہے یہیں پہ، اور امید کرتی ہوں آپ مجھے سبسکرائب کریں۔ بار بار میرے بہت سے لوگوں نے دیکھی ہے ویڈیو، ولاگ بھی دیکھا ہے اور میرے سب انہوں نے لوگوں نے پسند بھی کیا ہوگا اندر ہی اندر، مگر مجھے انہوں نے ریڈ بٹن نہیں دبایا۔ پلیز آپ سبسکرائب کریں اور مجھے جلد سے جلد اپنا حصہ بنائیں۔ کوشش کیجئے گا ریڈ بٹن کو دبائیں، میری ویڈیو کو فالو کریں، دیکھیں، اچھی لگ رہی ہے ضرور پسند کیجئے گا۔ میں بہت کوشش کر رہی ہوں اپنی ویڈیو کو بنانے کی اور اس کو آگے بڑھانے کی۔ اوکے، اللہ حافظ، پھر ملاقات ہوگی۔ کل جمعہ کا دن ہے، کل کا کیا ہوگا؟ کل میرے شوہر گھر ہوں گے اور اکٹھے ہی بات کریں گے۔ شوہر پتہ نہیں کرتے ہیں یا نہیں، وہ بہت شرماتے ہیں، سب کے سامنے بہت مشکل آتے ہیں، تو میں کوشش کروں گی آپ کے ساتھ کل بھی میں بات چیت کروں گی، ہو سکا تو اپنے بچوں کو بھی بات کرواؤں گی، اور یہ میری جذبات کا فیصلہ سوچ سمجھ کے کیجیے۔ فوزیہ ولاگ چینل اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ، کل ملاقات ہوگی۔ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔